अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व खातमन नबिय्यीन व शफीअल मुज़नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आपके बेहद पसंदीदा प्रोग्राम यकीन के साथ आपका मेज़बान आगा मिनहाज एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। ये प्रोग्राम आप रोज़ाना मुलाहिज़ा फरमाते हैं टाइम्स टीवी पर, और इस प्रोग्राम में आप माशाअल्लाह शामिल होकर अपना नाम, अपनी वालदा का नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ और अपने मसाइल से हमको आगाह करते हैं, और हम आपके मसाइल को कुरान और सुन्नत की रोशनी में, अस्माउल हुस्ना की रोशनी में और मसनून दुआओं की रोशनी में हल करने की कोशिश करते हैं। इस प्रोग्राम में आप हमसे अपने ख्वाबों की ताबीर के बारे में पूछते हैं। हम कोशिश करते हैं कि आपके ख्वाबों को सुनें और उसकी सही सही ताबीर आप तक पहुंचाने की कोशिश करें। इस प्रोग्राम में आप शामिल करते हैं अपने बच्चों के नामों के लिए हमसे मशवरा, कि आप अपने बच्चों के नामों को क्या रखें। उसके लिए आप अपना नाम बताते हैं, अपनी वाइफ का नाम बताते हैं, अपने बच्चे की सही तारीखी इस्लामी पैदाइश बताते हैं, और फिर आप हमसे कुछ नाम शेयर करते हैं, और फिर आप हमसे मशवरा मांगते हैं। हम उसी चीज़ों के तनाजुर में कोई अच्छा नाम आपको तजवीज़ करते हैं। हम कोशिश करते हैं इस प्रोग्राम के ज़रिए आपके घर में दुरूद पाक कसरत से पढ़ा जाए, आपके घर में नमाज़ों की पाबंदी हो, आपके घर में एक सुकून का माहौल हो, घर में कुरान पाक की तिलावत हो। घर के माहौल के अंदर जहाँ इतना नफ्सा नफ्सी का दौर है, जहाँ इतनी लड़ाइयाँ हैं, इतने झगड़े हैं, इतने फसादात हैं, इतनी बेरोज़गारियाँ हैं, इतना मोहब्बतों का काल है, इस इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि इस नफ्सा नफ्सी के दौर में एक उम्मीद की एक किरण, एक उम्मीद की एक शमा रोशन की जाए, जिसको देखकर लोगों को एक ज़हनी और कल्बी सुकून महसूस हो। आपसे गुफ्तगू करें, आप हमसे गुफ्तगू करें, और हमारे गुफ्तगू का जो तबादला हो, इसमें एक बातनी सुकून हमें मैसर आए, एक रूहानी सुकून मैसर आए। एक जो ये भागदौड़ एक दुनिया के अंदर जो नाज़रीन मोहतरम लगी हुई है, जिसमें हर शख्स सिर्फ और सिर्फ माल के पीछे दौड़ रहा है, हम और आप सिर्फ और सिर्फ दुनिया के अंदर जो चीज़ें बज़ाहिर नज़र आ रही हैं उसके पीछे दौड़ रहे हैं। हम कोशिश करते हैं इस प्रोग्राम के ज़रिए लोगों को आखिरत की तरफ उनकी तवज्जो को मबज़ूल कराया जाए, उनको बताया जाए कि 4 रोज़ा ज़िंदगी का एक इख्तिताम भी होता है। इस 4 रोज़ा ज़िंदगी में एक दिन हमारी ये 6 ग्राम की जो रूह है, जो हमारे नेज़े से ज़रा से ऊपर वाक़े है, इसको कब्ज़ करने के लिए हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने मलिकुल मौत में तशरीफ़ लाना है, और वो हुजूर अलैहिस्सलाम के दरवाजे पे तो इजाज़त लेके चले गए थे, लेकिन हम इंसानों के, हम गुनहगारों के दरवाजे पर कभी दस्तक नहीं होगी। हमें बस बुला लिया जाएगा किसी भी वक्त, किसी भी लम्हे। कोई तय्युन नहीं है कि हमें कब बुलाया जाएगा, लेकिन कोशिश ये है कि इस प्रोग्राम में जब हम आखिर में दुआ कराते हैं, तो दुआ के अंदर एक जुमले को ज़रूर दुआ में शामिल करते हैं कि जब दमे वापसी हो, या अल्लाह, लब पे हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्योंकि हदीस मुबारका के मुताबिक दुनिया का कामयाब तरीन इंसान वो नहीं जिसके पास बहुत ज़्यादा मालो असबाब है। दुनिया का कामयाब तरीन इंसान वो भी नहीं जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, खुश शक्ल है। दुनिया का कामयाब और कामरान तरीन इंसान वो नहीं जिसके पास सबसे ज़्यादा जायदादें हैं। दुनिया का कामयाब और दुनिया का कामयाब तरीन इंसान जो है, वो शरीयत के नज़दीक, इस्लाम के नज़दीक वो है जो पाकीज़ा है, मुत्तकी है, परहेज़गार है, और उसके अकाउंट्स में बैंक बैलेंस में नहीं है, बल्कि उसके अकाउंट्स में, बैंक बैलेंस में बहुत सारी नेकियां मौजूद है। जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का पाबंद है, जो अल्लाह और रसूल की अताअत करने वाला है, जो पंजाना नमाज की अदायगी करने वाला है, जो कसरत से दिन भर ज़िक्र व अस्कार करने वाला है, जो कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ने वाला है, वही अल्लाह और उसके रसूल के नज़दीक जो है वो पसंदीदा है। चलें प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ा करो, बेशक तुम्हारा मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ना तुम्हारे लिए पाकीज़गी का बाइस है। तो जो शख्स कसरत से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, यानी कि एक उम्मती जब अपने सरदार अलैहिस्सलाम पर दुरूद पाक पढ़ता है, तो उसके लिए ये पाकीज़गी का बाइस है। और ये पाकीज़गी कौन सी है? हदीस मुबारक से
مفہوم کے مطابق یہ اس کی ظاہری پاکیزگی بھی ہے، یہ اس کی باطنی پاکیزگی بھی ہے، یہ اس کے قلب کی پاکیزگی بھی ہے، یہ اس کے زبان کی پاکیزگی بھی ہے، یہ اس کی روح کی پاکیزگی بھی ہے۔ تو آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز جو ہے وہ درود پاک سے پڑھتے ہیں۔ میرے ساتھ مل کے پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ بارک وسلم علیہ۔ اور روایت کو برقرار رکھتے ہوئے درخواست آپ سے دوبارہ کرتا ہوں کہ پروگرام کو دیکھتے جائیے اور درود پاک پڑھتے جائیے۔ پروگرام کو تھوڑا سا اور آگے لے کے چلتے ہیں، اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان سارے دنوں میں جن میں سورج نکلتا ہے، یعنی کہ ہفتے کے 7 دنوں میں سب سے بہتر اور افضل جو دن ہے وہ جمعہ کا ہے، جمعۃ الکریم کا ہے، جمعہ مبارک کا ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی دن ان کو جنت میں داخل کیا گیا، اسی دن ان کو جنت سے نکال کر دنیا میں بھیجا گیا، اور اسی دن جو ہے وہ قیامت قائم ہوگی۔ تو یہ اکثر و بیشتر ہم لوگ ایک ابہام میں مبتلا رہتے ہیں کہ کون سا جو دن ہے ان 7 دنوں کے اندر وہ سب سے افضل ہے۔ تو جو آپ جمعے کے دن اکثر آپ لوگوں کے واٹس ایپ کے اوپر مسلمانوں کی طرف سے، ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کی طرف سے ایک میسیجز کا سلسلہ نکلا ہوا ہے، جمعہ مبارک، جمعہ کریم مبروک۔ تو یہ جمعہ مبارک کے جو میسیجز ہیں، یہ جمعہ جو ہے یہ سید الایام ہے، اور اس کی جو خاص الخاص جو برکتیں ہیں اور اس کی فضیلتیں ہیں وہ اس حدیث مبارکہ میں ابھی میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی کہ یہ ہفتے کے 7 دنوں میں سب سے بہتر اور افضل جو دن ہے وہ جمعے کا ہے۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پیدائش ہے وہ جمعے کو ہوئی، اسی دن یعنی کہ اسی جمعے کے دن ان کو جنت میں داخل کیا گیا، اسی دن ان کو جنت سے نکال کر دنیا میں بھیجا گیا، اور اسی دن جو ہے وہ قیامت قائم ہوگی۔ پروگرام کو مزید آگے کی طرف لے کے چلتے ہیں۔ درود پاک جو ہے وہ اس کے نذرانے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پیش کرتے رہیے، اور پروگرام کو آگے لے کے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ پہلا سائل اس پروگرام کے اندر کون ہے اور ہم سے وہ کیا سوال کرنا چاہتا ہے۔ پروگرام میں ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں عمیر صاحب ہیں، ان کا تعلق ہے یو ایس اے سے، اور ان کی جو والدہ کا جو نام ہے وہ ہے تانیہ، اور وہ جی فرماتے ہیں کہ خواب میں دیکھا کہ میں دسترخوان پر بہت سارے ڈرائی فروٹس کھا رہا ہوں، اور اس میں بادام بھی بہت سارے موجود ہیں، اور میرے گھر والے مجھے بادام کھانے سے روک رہے ہیں۔ تو مجھے اس کی ذرا تعبیر بتائیے کہ میں نے خواب میں اپنے سارے گھر والوں کے ساتھ دسترخوان بچھا ہوا ہے، بہت سارے ڈرائی فروٹس ہیں، اور میں بہت سارے بادام کھائے جا رہا ہوں، اور میرے گھر والے مجھے بادام کھانے سے روک رہے ہیں کہ مت زیادہ بادام مت کھاؤ، اس سے تمہیں بدہضمی بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے، آؤٹ آف لمٹ کوئی بھی کام نہیں کرنا چاہیے، ہر کام میں میانہ روی اختیار کرنی چاہیے۔ تو وہ اس کی تعبیر پتہ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اس خواب کی تعبیر بتائی جائے کہ یہ خواب میں نے بہت زیادہ ڈرائی فروٹ بھی دیکھے اور بہت زیادہ بادام بھی کھائے، تو مجھے بتائیے کہ اس کی تعبیر کیا ہے۔ میرے بھائی، خدا نہ خواستہ اگر آپ بیمار ہیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ شفا یاب ہوں گے۔ خدا نہ خواستہ اگر آپ تنگ دست ہیں، مفلس ہیں، اور خدا نہ خواستہ اگر آپ بے روزگار ہیں تو انشاءاللہ آپ کے رزق میں کشادگی ہوگی، بہت اچھا رزق آپ کو میسر ہوگا، بہت اچھی جاب ملے گی۔ اگر آپ کسی بھی قسم کا کاروبار کر رہے ہیں اور اس میں اللہ نہ کرے نقصان ہو رہا ہے تو انشاءاللہ وہ نقصانات سے آپ بری ہو جائیں گے، باہر آ جائیں گے، ترقی کی طرف سفر کریں گے انشاءاللہ۔ اور جو بھی رکے ہوئے کام ہیں لائف میں، جو بھی ہرڈلز ہیں، پریشانیاں ہیں جس کی وجہ سے آپ کے کام رک جاتے ہیں، وہ پریشانیاں بھی دور ہوں گی۔ صدقہ دینا مت بھولیے گا، جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ صدقہ دیں، کیونکہ صدقہ جو ہے وہ رد البلا ہے۔ جتنا زیادہ صدقہ دیں بھوکے کو افضل ہے، افضل ترین صدقہ ہے کہ بھوکے کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا جائے۔ اگر یہ آپ نہیں کر سکتے تو مچھلیوں کو دانہ ڈال دیجیے، اور ہو سکے تو پرندوں کو، برڈز کو باجرہ دے دیں، ان کو پانی پلا دیں، تو انشاءاللہ یہ صدقہ ضرور دے دیجیے گا۔ یہ خواب آپ کے لیے تعبیر اس کی جو ہے وہ ماشاءاللہ بہتر ہے۔ اچھا، کثرت کے ساتھ یعنی کہ زیادہ سے زیادہ یا فتح ہو یا رزاق ہو یا وہاب ہو، یا فتح ہو یا رزاق ہو یا وہاب ہو، یا فتح ہو یا رزاق ہو یا وہاب ہو، اس کا انشاءاللہ ورد کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تو
मज़ीद कामयाबी की तरफ इंशाअल्लाह आपका सफ़र होगा। अच्छा, ये नामों के हवाले से हमसे एक ने पूछा है, फरीद साहब का नाम है, बेगम का नाम है तैयबा, और आपके यहाँ माशाल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने बेटी अता फरमाई है। 16 मुहर्रम को आपके यहाँ बेटी हुई है। आपको हमारी तरफ से, हमारी पूरी टीम की जानिब से बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह तबारक व तआला आपके बच्चों के नसीब बहुत ज़्यादा अच्छे करे। और बेटी का नाम उन्होंने रखना है, और उन्होंने हमें बहुत सारे ऑप्शंस भेजे हैं। सबसे पहला नाम वो भेजते हैं ताहिरा, हुमैरा, आयशा, उमामा, अक्सा और हफ्सा। ये नाम उन्होंने भेजे हैं, और वो फरमाते हैं कि इसमें कौन सा नाम जो है वो मैं रखूं अपनी बेटी का। 16 मुहर्रम को फरीद साहब और उनकी बेगम का नाम है तैयबा। मेरे भाई, अक्सा और हफ्सा, इन दोनों नामों में से आप जो भी नाम रखेंगे इंशाल्लाह वो मुबारक होगा। 7 दिन के अंदर कोशिश कीजिएगा कि बच्ची का जो है वो अकीका करें। अकीके का तरीका जो है वो आपको आपकी बुक्स में मिल जाएगा। सर के बाल उसके पूरे उतारे जाते हैं, और बालों को उतारने के बाद बालों का वजन किया जाता है। उसके बराबर चांदी के जो पैसे हैं वो सदका किया जाता है। चांदी के बराबर पैसे सदका कर दिए जाते हैं, और एक बकरा ज़िबा कर दिया जाता है। और वो अकीके का गोश्त जो होता है वो अपने अपने घर में भी रखा जा सकता है, अपने बहन भाइयों के भी तकसीम किया जा सकता है, गरीब गुरबा के भी तकसीम किया जा सकता है। तो अब हम चलते हैं प्रोग्राम को मजीद आगे की तरफ लेकर। देखते हैं कि अब हमसे क्या सवाल पूछा जा रहा है। यूके से हमारे साथ एक इमरान साहब हैं, वालदा का नाम है फरीदा, और वो फरमाते हैं कि जुमे के दिन हमें क्या अमलियात करने चाहिए। और शब जुमे के हवाले से भी वो पूछ रहे हैं कि जो जुमेरात की रात है उस रात में हमें क्या अमलियात करने चाहिए, क्योंकि जुमा जो है वो सैयदुल अय्याम है, तमाम दिनों का सरदार है। इसमें हमें क्या अमलियात करने चाहिए। इमरान भाई, सबसे पहले तो ये कि जुमेरात की जो रात है जिसको शब जुमा कहते हैं, इसमें कसरत के साथ हमें दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। दुरूद पाक कोई भी पढ़ना चाहिए, दुरूद इब्राहिमी हो, दुरूद सुनतीना हो, दुरूद ताज हो, और दुरूद मुस्तफ़ात हो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे छोटा दुरूद पाक हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हो। तो कसरत से दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। बल्कि दुरूद ख़्वानी का एक सिलसिला अपने घर में अगर हर जुमेरात को कर लिया जाए, हर जुमेरात को शब जुमा को, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इस रात को जो भी दुरूद पाक पढ़ा जाता है वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बमशनाफ, यानी कि फला बिनते फला ने वालदैन के नाम के साथ जो है वो आपका दुरूद पाक जो है वो सरकार की बारगाह में पेश किया जाता है। तो कोशिश कीजिए कि अपने घर के लोगों को लेकर बैठ जाइए। जिस तरह हम इज्तिमाई अपने घर में बैठ के कुरान ख्वानी करते हैं ना, कि जैसे पारे आपस में बांट लेते हैं और सारे मिलके जो है वो कोई पहला पारा पढ़ रहा है अलिफ लाम मीम, किसी ने सयकून दूसरा पढ़ लिया, किसी ने तिल का रसुल तीसरा पढ़ लिया। तो इस तरह सारे घर वाले अगर 10 मिनट के लिए, 12 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए बैठ के आंखें बंद करके बैतुल्लाह का तसव्वुर करके, गुंबद खजरा का तसव्वुर करके, रोज़ा रसूल अलैहि सलाम का तसव्वुर करके, अपने मसाइल और अपने परेशानियों को जहन में रख के, दिल में रख के, और अगर दुरूद शरीफ का विर्द करें, सबसे छोटा दुरूद पाक से कोई भी दुरूद पाक, और तो इंशाअल्लाह ये दुरूद ख़्वानी की महफिल अपने घर में सजाएं तो घर में से लड़ाई झगड़े फसादात खत्म हो जाएंगे। घरों में, जिन घरों में रिश्ते नहीं आते वहाँ बेहतरीन रिश्ते आएंगे, घरों में खैर बरकत होगी इंशाअल्लाह। तो ये दुरूद ख़्वानी का वजीफ़ा जो है ये शब जुमे को कर लेना चाहिए। उसके बाद जब आप सुबह जुमे को गुस्ल करना जो है वो वाजिब होता है। जुमे की नमाज से पहले गुस्ल करना जो है वो बड़ा ज़रूरी है तमाम मुसलमानों के लिए, कि कोशिश करें कि जुमे को गुस्ल ज़रूर कर लें। अच्छा, गुस्ल करने के बाद 200 मरतबा पढ़ना है, या अल्लाह हो, या अल्लाह हो, या अल्लाह हो। जब आप मस्जिद की तरफ जाएं तो मस्जिद पहुंचकर खुतबे से पहले 200 मरतबा 200 टाइम या अल्लाह हो, या अल्लाह हो, या अल्लाह हो, इसका विर्द कर लें। उसके बाद जब इमाम साहब जब खुतबा दें, जब इमाम साहब खुतबे के लिए खड़े होते हैं, तो जुमे को मिंबर पे जब इमाम साहब खुतबा देते हैं तो वो 2 खुतबे होते हैं। तो दोनों खुतबों के दरमियान जो भी आपको कलील सा वक्त मिलता है, 10 सेकंड, 20 सेकंड, पर जितना भी वक्त आपको मिले, उस दौरान आप जो भी दुआ मांगेंगे अल्लाह तबारक व तआला वो दुआ को जरूर कबूल फरमाएगा। तो वो दुआ की कबूलियत का वक्त है। तो जुमे को सबसे पहले पहुंचे, कोशिश करें कि मस्जिद में सबसे पहले पहुंचे, और उसके बाद 200 मरतबा या अल्लाह पढ़ें, और दोनों खुतबों के दरमियान जो है वो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगे। और उस दिन मगरिब से पहले पहले सूरह कहफ की तिलावत जरूर करें। सूरह कहफ की तिलावत जरूर करें। और इंशाअल्लाह मैं एक आपको वजीफ़ा जुमे के हवाले से बड़ा खूबसूरत है कि इसके अंदर ये जो जुमे का जो जो घड़ी है, इसमें हदीस मुबारक का मफ़हूम है कि इस पूरे घड़ी में, यानी कि शब जुमे से ले शब जुमा से लेके जुमे की मगरिब से पहले तक
یعنی کہ ہفتہ جو ہے وہ مغرب کے بعد شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم مسلمانوں میں تو مغرب کے بعد جو ہے وہ دن چینج ہو جاتا ہے۔ دنیاوی لحاظ سے رات 12 بجے کے بعد پی ایم اے ایم ہو جاتا ہے، اور مغرب کے بعد ہم مسلمانوں کا اسلامی کیلنڈر میں دن چینج ہو جاتا ہے۔ تو مغرب سے پہلے پہلے سورہ کہف بھی پڑھنی ہے، اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ یہ شب جمعہ سے لے کے جمعے کی مغرب تک یہ جو لمحات ہیں، یہ جو گھڑیاں، اس میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ جس وقت آپ جو بھی دعا مانگیں گے وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوگی۔ تو جمعے کا دن ہے، سید الایام ہے، سب سے بڑا دن ہے، تو اس میں کوشش کیجیے کہ غلط باتوں سے، غلط حرکتوں سے، لطف باتوں سے، گالم گلوچ سے، جھوٹ غیبت چغلی سے، برائیوں سے اپنی زبان کو محفوظ رکھیں، اور پورا دن کلمہ طیبہ، استغفار، کلمہ طیبہ، استغفار، درود پاک یہ سب پڑھتے رہیں۔ اور خاص طور پہ جمعے کا جب مغرب کی اذان کا وقت ہوتا ہے اس سے تھوڑی دیر پہلے، جیسے ہم لوگ رمضان شریف میں جب افطار کا ٹائم ہوتا ہے تو اپنے دسترخوان کو بچھا کر جیسے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں نا کہ بھی تھوڑی دیر میں روزہ کھلنے والا ہے، تو وہ جو وقت ہوتا ہے کوشش کریں گے اس وقت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے معاملات کی بہتری کے لیے دعا مانگے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ دیکھیں گے آپ کی لائف کے اندر بڑے اچھے اچھے چینجز آئیں گے۔ اور اپنی آخرت کے لیے ضرور دعا مانگا کریں۔ دعا جب بھی مانگیں تو اپنی صرف دنیا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، کہ میری دنیا بھی اچھی کر دے، وہ پھر آخرت حسنہ، اور میری آخرت بھی اچھی کر دے۔ تو اپنے مرحومین کے لیے دعا کریں، جو بھی آپ کے مرحومین، جو بھی آپ کے خاندان والے، والدین، ان کے بہن بھائی، آپ کے ننیال والے، ددیال والے، آپ کے تمام عزیز و اقربا جو اس جہان فانی سے کود کر گئے، ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں۔ پوری امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مغفرت کی دعا کریں۔ قیامت تک آنے والے آخری مومن مسلمان کی مغفرت کی دعا جو ہے وہ ضرور کریں، اور دعا کرتے ہوئے اپنے ملک پاکستان کو کبھی بھی نہ بھولیں۔ پروگرام میں شامل کرتے ایک مختصر سا وقفہ، پروگرام دیکھ رہے ہیں یقین، اس یقین کے ساتھ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے کہ آپ کہیں نہیں جائیں گے، ہم انشاءاللہ دوبارہ لوٹ کر واپس آتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Buying or selling a residential or commercial property is one of the biggest financial decisions most people will make in their life. The real estate lawyers at Alam Law Chambers will guide you through the complete real estate laws to ensure your transaction completes on time and your dreams come true. Reliable and affordable. Alam Law. A house is just a structure, but a home is where the heart is. My name is Mohammad Javed, and I am the President and CEO at Empire Realty Point Brokerage. At the Empire Realty Point Brokerage, we believe that real estate is a personal industry, not a transactional one. We strive to be a one-stop solution for all your real estate needs. We convert your real estate dreams into reality. خوش آمدید خواتین و حضرات، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں یقین ٹائمز ٹیلی ویژن کے اوپر۔ یہ پروگرام آپ روزانہ ملاحظہ فرماتے ہیں، اور اس پروگرام میں آپ شامل ہو کر اپنا نام، والدہ کا نام، ڈیٹ آف برتھ اور اپنے مسائل سے ہم کو آگاہ کرتے ہیں، اور ہم ان مسائل کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں اسماء الحسنی اور مسنون دعاؤں سے دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس پروگرام میں خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے بھی آپ ہم سے اپنا خواب شیئر کرتے ہیں، اور اس پروگرام میں آپ بچوں کے نام کے حوالے سے بھی ہم سے مشورہ لیتے ہیں کہ بچوں کے نام کیا رکھے جائیں۔ تو آئیے پروگرام میں شامل کرتے ہیں ایک سائل کو، دیکھتے ہیں کہ ہم سے کیا پوچھا جا رہا ہے۔ یو کے سے کامران صاحب ہیں، والدہ کا نام فرماتے ہیں سیدہ، کہتے ہیں کہ اگر کسی پر جادو ہو جائے تو اس کے کیا سمٹمز ہیں، کیسے پتہ چلے گا کہ کسی کے اوپر جادو ہو گیا ہے یا کالا جادو ہو گیا؟ سب سے پہلے تو میرے بھائی اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ جادو برحق ہے، جادو ایگزسٹ کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کرنے کی کوشش کی گئی، جس کی وجہ سے قرآن پاک کی آخری دو سورہ فلق اور سورہ ناس، جس کو معوذتین کہتے ہیں، وہ نازل کی گئی۔ مگر دور جدید میں اتنا ٹائم کسی کے پاس نہیں ہے کہ کوئی بھی کسی کے اوپر جادو کرتا پھرے۔ ہمارے یہاں سر میں درد ہو تو لوگ کہتے ہیں جادو ہو گیا، کاروبار نہ ہو تو جادو ہو گیا، جاب نکل گئی،
ہاتھ سے خدا نہ خواستہ تو جادو ہو گیا، کوئی ذرا سی بیماری ہو گئی تو جادو ہو گیا، گھر میں اگر تھوڑی سی ٹینشن ہو گئی تو جادو ہو گیا۔ میرے بھائی اتنا ٹائم نہ آج کل کسی کے پاس جادو کرنے کے لیے ہے نہ جادو کاٹنے کے لیے ہے۔ یہ ہزاروں میں کوئی ایک آدھ ہوتا ہے جس کے اوپر کوئی جادو کرتا ہے یا جادو ہو جاتا ہے میرے بھائی۔ تو اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا وہ آپ کے جو خیر سے زیادہ قریب ہے، وہ بڑا رحمان ہے، وہ بڑا رحیم ہے، وہ بڑا کریم ہے۔ اور جو باوضو رہتا ہے، جو پنجگانہ نماز کی پابندی کرتا ہے، جو صدقے دیتا رہتا ہے، جو رات کو سوتے وقت جو سورہ فاتحہ پڑھے گا، آیت الکرسی پڑھے گا، چاروں کل پڑھے گا، پورے جسم پہ ہاتھ پھیرے گا، پورے جسم پہ دم کرے گا، تو انشاءاللہ اس کے اوپر جادو وغیرہ کی کوئی بھی معاملات جو ہیں وہ اثرات بالکل نہیں ہوں گے، اب وہ بالکل بے فکر رہیں۔ اب آپ کے اس سوال کا میں جواب دیتا ہوں کہ جی کیسے پتہ چلے کہ کسی پہ جادو اگر ہو گیا، 1000 میں سے اگر کسی ایک پہ جادو ہو گیا تو کیسے پتہ لگے گا، اس کے سائنس کیا ہیں، اس کے سمپٹمس کیا ہیں؟ تو وہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ جیسے جسم بھاری پن، دونوں کندھے بھاری رہیں گے، پنڈلیاں بھاری رہیں گی، ناپاک رہنے میں خوشی اور محسوس کرے گا، وضو کرنے میں سے بھاگے گا، نمازوں سے دور رہے گا، قرآن پاک کا نام سن کے چڑچڑا ہوگا، کسی سے اچھا سلوک نہیں کرے گا، بدسلوکی کرے گا، غصے میں رہے گا، اپنی بیوی سے جھگڑے گا، ماں باپ کی نافرمانی کرے گا، بچوں کے ساتھ بدسلوکی کرے گا، ہر کام میں رکاوٹیں آئیں گی، پریشانی آئیں گی۔ یہ کچھ سائنز اور سمٹمز ہیں، مگر ضروری نہیں ہے کہ جس کے ساتھ یہ سب کچھ ہو اس کے اوپر جادو ہی ہو، یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ مطلب 1000 میں کوئی ایک آدھ پہ ہوتا ہے کہ جی کسی کے اوپر کوئی جادو ہو گیا۔ تو اگر خدا نہ خواستہ ایسا کچھ کسی کے اوپر واقعی جادو ہے، جیسا کہ آپ نے یہ سوال پوچھا، تو میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ ایک تو ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیجئے، ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیجئے، سورہ بقرہ کی جو آخری 2 آیات ہیں وہ پڑھ لیجئے، سورہ مومنون کی آخری 4 آیات پڑھ لیجئے، سورہ حشر کی آخری 3 آیات پڑھ لیجئے، اور چاروں کل سیکوینس کے ساتھ پڑھ لیجئے۔ اول و آخر درود پاک پڑھ لیجئے، پانی پہ دم کر کے پی لیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ سارے معاملات ختم ہو جائیں گے۔ دوبارہ عرض کرتا ہوں، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی آخری 2، سورہ مومنون کی آخری 4، سورہ حشر کی آخری 3، اور چاروں کل سیکوینس کے ساتھ ہر نماز کے بعد پڑھ لیجئے، اور اس کو پانی پہ دم کریں، آب زمزم پہ دم کریں اور اس کو پئیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جادو کے اثرات ظاہر ہوتے رہیں گے۔ رات کو سونے سے پہلے سورہ کہف کی جو آیت نمبر 1 سے لے کے 10، سورہ کہف کی آیت نمبر، جو میں نے ابھی عرض کیا تھا نا کہ جمعے کو جو سورہ کہف کی تلاوت کرنی ہے، وہی سورہ کہف کی آیت نمبر 1 سے لے کے 10 تک آپ اس کو پڑھیں، پانی پہ دم کریں اور پئیں۔ 41 مرتبہ سورہ فلق، 41 مرتبہ سورہ ناس جو ہے وہ رات کو سونے سے پہلے پڑھیں، پانی پہ دم کر کے پئیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ گریجولی، مطلب 5 دن، 7 دن، 11 دن کے اندر گریجولی معاملات بہتری کی طرف جائیں گے۔ سب سے پہلے جسم بہتر ہونا شروع ہوگا، جسم ہلکا ہونا شروع ہوگا۔ تو یہ معاملات، اچھا جس کے اوپر شدید قسم کا جادو ہو اور واقعی جس کو محسوس ہوتا ہو کہ جی واقعی جادو ہے، معاملات میں خرابی ہے، اس کے لیے ایک بہت اچھا وظیفہ اور بھی ہے۔ میں اکثر و بیشتر کہا کرتا ہوں 2 قسم کے وظیفے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے پڑھنے کا، ایک ہوتا ہے کرنے کا۔ یہ جو میں نے آپ کو بتایا یہ تھا پڑھنے کا وظیفہ۔ اب ایک میں بتاتا ہوں کرنے کا وظیفہ۔ کرنے کا وظیفہ کیا ہے؟ آپ ایک پانی کا جو ہے وہ باؤل لے لیجئے، اس کے اندر پانی بھریے اور اپنے دونوں ہاتھ اس میں ڈپ کر دیجئے۔ اب دونوں ہاتھوں کو ڈپ کرنے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں، 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، اور چاروں کل سیکوینس کے ساتھ 3 مرتبہ پڑھیں، سورہ کافرون، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، آخر میں 3 دفعہ درود پاک پڑھ کے یہ پانی جو ہے یہ بال میں ڈپ رہے گا، دونوں ہاتھ پانی کے بال میں ڈپ رہیں گے۔ 3 مرتبہ یہ پورا پیکج پڑھنا ہے، درود پاک 3 مرتبہ، سورہ فاتحہ 3 مرتبہ، آیت الکرسی 3 مرتبہ، سورہ کافرون، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، یہ سب 3 دفعہ، آخر میں 3 دفعہ درود پاک پڑھ کے یہ پیکج اپنے اختتام کو پہنچا۔ اس کے بعد یہ پانی کو جا کے بالٹی میں ڈالنا ہے، اس کو دم نہیں کرنا، اس پہ پھونکنا نہیں ہے، کیونکہ اس پانی سے آپ کو نہانا ہے، پوری باڈی سے یہ پانی آپ نے بہانا ہے۔ تو جو قرآن پاک آپ نے پڑھ لیا اس پانی کو آپ سیوریج میں نہیں ڈال سکتے۔ تو یہ پانی کو جو آپ نے ڈپ رکھا تھا، نیت آپ کی پڑھتے ہوئے ہونی چاہیے کہ یا رب العالمین اب اس پانی سے میں نہاؤں گا تو میرے تمام روحانی بیماریاں، جسمانی بیماریاں، جتنے ہر قسم کی نظر تو بندے جادو ٹونا جو بھی کچھ مجھ پر ہے، میرے گھر والوں پر ہے، وہ ٹل جائے، ختم ہو جائے۔ وہ پانی جا کے بالٹی میں ڈال دیجئے اور اس سے پورے جسم پہ پانی بہا لیجئے۔ تو یہ عمل جس پہ جادو ہو وہ بھی کر سکتا ہے اور جس پہ نہ ہو وہ بھی کر سکتا ہے۔ اگر آپ شوقیہ، اگر آپ خواہ مخواہ کی پریشانی میں بھی مبتلا ہے نا، جیسے کسی بہن کے رشتے نہیں آ رہے،
جیسے کسی کا بچہ نافرمان ہے، جیسے کسی کا کاروبار نہیں چل رہا، جیسے کسی کی جاب نہیں لگ رہی، جیسے گھر میں بلا وجہ کی لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں، کسی بھی معاملے میں اگر آپ ہفتے پہ ایک مرتبہ یہ 5 منٹ کا عمل کریں، نہانا تو ویسے بھی روز ہونا ہی ہوتا ہے، یہ جا کے بالٹی میں پانی ڈال دیں اور اس سے نہا لیں، آپ اس بات کو لکھ لیں، مارک مائی ورڈ، کہ واش روم جانے سے پہلے آپ کی جو کیفیت تھی وہ کیا تھی، اور واش روم سے نہانے کے بعد جب آپ واپس آئیں گے تو آپ کی کیفیت میں زمین آسمان کا فرق ہوگا، اور اس میں کوئی بھی کمال جو ہے وہ ہمارا نہیں ہوگا، یہ سارا جو بھی کمال ہے یہ قرآن پاک کی صورتوں کا کمال ہے، کیونکہ میرا رب سب سے بڑا اور اس کا کلام بھی سب سے عظیم۔ آئیے جی ایک اور سوال کو شامل کرتے ہیں۔ پوچھا جا رہا ہے کینیڈا سے ناہید بہن ہے ہماری، نفیسہ والدہ کا نام ہے، کہتے ہیں کہ استخارے کا سنت طریقہ کیا ہے، خود کرنا چاہیے یا کروانا چاہیے، اس کا ذرا حل بتا دیں گے۔ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بتایا ہے کہ استخارہ اگر آپ اپنے کسی مسجد کے امام صاحب سے کرواتے ہیں، کسی پیر و مرشد سے کرواتے ہیں، کسی بزرگ سے کرواتے ہیں، کسی اچھے اسپریچولسٹ سے کراتے ہیں، کسی بزرگ سے کراتے ہیں، تو اس میں کرانے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، کروایا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر خود کریں تو یہ افضل ہے۔ سنت کی یہ کرنا کہ عشاء کی نماز کے بعد 2 نفل برائے استخارہ پڑھ لیجئے، 2 نفل برائے استخارہ پڑھنے کے بعد ایک 4-5 لائن کی دعا ہے جو ہر گھر کے اندر پنسورہ ہوتا ہے، دسورہ ہوتا ہے، تو اس میں دعا استخارہ موجود ہوتی ہے۔ اگر آپ کے گھر میں پنسورہ اور دسورہ بھی موجود نہیں ہے تو گوگل پہ دعا استخارہ لکھیں گے نا تو بہت سارے پیجز کھل جائیں گے، 4-5 لائن کی ایک چھوٹی سی دعا ہے، اس پہ دعا استخارہ ہے، شروع ہوتی ہے اللہم انی استخیرک، یہ یہاں سے یہ شروع ہوتی ہے، تو اس کو عشاء کے بعد 2 نفل برائے استخارہ پڑھ کے یہ دعا مانگیے، اور دعا جب آپ مانگے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ نے یہ دعا مانگنی ہے کہ پروردگار میرے حق میں اگر یہ بہتر ہے تو یہ کام میرے لیے ہو جائے، اگر یہ حق میں میرے بہتر نہیں ہے تو اس کو فزیکلی مینٹلی ہر طرح سے مجھ سے اس کو دور کر دیا جائے۔ اچھا، استخارے کے بارے میں احادیث مبارکہ کا مفہوم ہم کو اس طرح سے ملتا ہے کہ جب سفر کرو تو استخارہ کرو، نسبت کرو تو استخارہ کرو، اور کوئی معاملہ کرو تو استخارہ کرو۔ سفر یعنی کہ جب آپ کبھی کاروباری یا ویسے ہی کسی سفر پہ نکلیں تو استخارے کے 2 نفل پڑھ کے نکل جائیں۔ اگر آپ معاملہ کریں، کسی کے ساتھ کوئی لین دین کریں، کوئی بزنس کریں، تو بھی آپ یہ استخارہ کر لیں، اور اگر آپ کو نسبت طے کریں، رشتہ طے کریں اپنا، اپنے گھر والوں کا، بہن بھائیوں کا، بچوں کا، تو بھی استخارہ کر لیں۔ تو استخارے کے 2 نفل پڑھ لیں۔ اچھا، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی خواب کے اندر گرین کچھ نظر آ جائے، کچھ آپ کو ریڈ نظر آ جائے، کچھ بلو نظر آ جائے، کوئی کلر نظر آ جائے۔ دیکھیں جی، وہ نظر آ جائے یا نہ نظر آئے اس کے انتظار میں آپ نے نہیں رہنا، آپ نے تو سمپل سا ایک کام کرنا ہے، یا اللہ اگر یہ میرے حق میں بہتر ہے تو مجھے عطا فرما، اور میرے حق میں اگر یہ بہتر نہیں ہے تو اس کو مجھ سے دور فرما۔ تو اب یقین کیجیے گا کہ اگر آپ کے حق میں وہ چیز بہتر ہوگی نا تو ذہن اور دل آپ کا اس طرف مائل ہو جائے گا، ہرڈل ختم ہو جائیں گی، آپ کی اپروچ ایزی ہو جائے گی۔ اور اگر وہ چیز آپ کے حق میں بہتر نہیں ہوگی تو رکاوٹیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، دل وہاں سے ہٹ جائے گا، طرح طرح کے بات دل میں خلفشار پیدا ہو جائیں گے، اور آپ اس کام سے جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے دور ہو جائیں گے۔ تو یہ استخارہ کرنے سے آپ کو یہ فائدہ ہوتا ہے۔ پروگرام میں شامل کرتے ہیں ایک اور سائل کو۔ ہماری ایک بہن یو کے سے ہے، ماہرہ آپ کا نام ہے، فائزہ والدہ کا نام ہے، کہتی ہے ساس اور بہو کی اگر نہ بنتی ہو، لڑائی جھگڑے رہتے ہوں تو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو ایک بات اپنے ذہن میں رکھیے، حدیث مبارکہ کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ جو تمہارے ماں باپ ہیں، ایک تو وہ ہیں جو تمہارے ماں باپ ہیں، مفہوم بیان کر رہا ہوں، ایک تو وہ ہے جو تمہارے ماں باپ ہیں، ایک وہ ماں باپ جو تمہاری بیوی کے ماں باپ ہیں وہ بھی تمہارے ماں باپ ہیں، جو تمہاری بیوی کے ماں باپ ہیں وہ بھی تمہارے ماں باپ ہیں۔ تو اسی طرح سے اگر آپ کی کوئی ساس اور سسر ہے نا تو بظاہر ان کا نام ساس اور سسر ہے، وہ ساس اور سسر نہیں ہے، وہ آپ کے شوہر کے جو ماں باپ ہیں وہ آپ کے ماں باپ ہیں، جو آپ کی بیوی کے ماں باپ ہیں وہ بھی آپ کے ماں باپ ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ جس سے آپ نے علم سیکھا ہو، یا کسی استانی سے یا کسی استاد سے، ان کو بھی ہمارے اسلام میں ماں باپ کا ہی درجہ دیا گیا، بلکہ استاد کا درجہ تو باپ سے بھی افضل دیا گیا ہے۔ تو یہ ساس اور بہو کی اگر نہیں بنتی تو تھوڑی دیر کے لیے ساس کی باتیں سن لیں تو اجر بڑا اچھا ملے گا۔ زبان کو اگر خاموش رکھ لیں، تھوڑی دیر ان کے غصے کو برداشت کر لیں، یہ سن کے کہ میری ماں ہے، اگر مجھے 2-4 باتیں زیادہ سنا رہی ہے تو سن لیا جائے ان کی بات کو۔ تو عمر کے ایک حصے میں جا کر انسان کو ایسے ہی ہو جانا ہوتا ہے۔ آج اگر آپ 25-26 سال کی ہیں تو کل جب آپ 75 سال کی ہوں گی نا تو آپ بھی ایسے ہی ہو جائیں گی، یہ آپ لکھ لیں میری بات، کیونکہ بڑھاپے میں جب انسان پہنچتا ہے نا تو وہ بچوں والی حرکتیں کرنے لگتا ہے، اور اس عمر میں آپ سمجھا نہیں سکتے کسی کو۔ تو لہٰذا یہ سوچیں کہ کل مجھے بھی بوڑھا ہونا ہے، مجھے بھی کل بزرگ ہونا ہے، مجھے بھی کل بہو سے اور داماد سے نمٹنا ہے۔ تو اگر وہ کوئی اس طرح کی بات کر رہی ہیں تو ایک کان سے سنا جائے، دوسرے کان سے نکال دیا جائے، اور بڑی آہستگی سے اچھا ماحول گھر میں پیدا کرنے کی کوشش کی جائے، خاموشی اختیار کی جائے۔ اور اگر یہ چیزیں قابو سے باہر ہیں
تو 786 مرتبہ 786 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ عشاء کی نماز کے بعد پڑھ کے نمک چینی اور پانی پر دم کر دیا جائے، اور سارے گھر والے اگر اس پانی کو استعمال کریں تو انشاءاللہ بسم اللہ کی برکت سے، کیونکہ قرآن پاک میں سب سے پہلے ہے ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، تو انشاءاللہ وہ پروردگار وہ معبود رحم فرمائے گا، گھر کا ماحول جو خراب ہے وہ اچھا ہو جائے گا، گھر کے اندر جو ساز بہو کے اختلافات ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ اچھا جی، دل تو نہیں چاہتا مگر پروگرام کا اختتام جو ہے وہ کرنا ہوتا ہے، اور پروگرام کا جو اختتام ہوتا ہے وہ دعا کے ساتھ ہوتا ہے، اور ہم اور آپ مل کے آخر میں جب دعا مانگتے ہیں اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں، اپنے سروں کو جھکاتے ہیں اور گڑ گڑا کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ تو اپنے میزبان آغا منہاج کو، ٹائمز ٹیلی ویژن کی پوری ٹیم کو یقین پروگرام سے اجازت دیجیے گا۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں بہت جلد آپ سے ملاقات ہوگی۔ پروگرام میں کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اس کے لیے معافی کا طلبگار ہوں۔ آئیے مل کے دعا مانگتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات في الحیاة وبعد الممات انك على كل شیء قدیر۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام وعلیک یرجع السلام، حینا ربنا بالسلام وقنا دار السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ یا الہ العالمین، ہمارے اس ٹرانسمیشن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، جتنے بھی اوراد و وظائف اس پروگرام میں دیے سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا رب العالمین، جتنے پریشان حال لوگ ہم سے رابطہ کرتے ہیں یا پوری دنیا میں جتنے پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما، جتنے بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما، جتنی مشکل میں ہیں سب کی مشکلوں کو حل فرما، جتنے بے نوازی ہیں سب کو نوازوں کی توفیق اور ہدایت نصیب فرما، جو بھی گمراہ ہیں ان سب کو ہدایت عطا فرما، جو ماں باپ کے نافرمان ہیں ان کو ہدایت عطا فرما، ہم سب کو اپنے والدین کی اطاعت اور فرما برداری کی توفیق عطا فرما، کثرت سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین، گناہوں سے نفرت اور نیکیوں سے محبت عطا فرما۔ یا رب العالمین، ہمیں اپنے گھر والوں کے حقوق ادا کرنے کی، پریشان حالوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تمام گناہوں سے نفرت اور نیکیوں سے محبت عطا فرما۔ گناہ کرنا نیکیاں مشکل اور نیکیاں کرنا آسان فرما۔ یا رب العالمین، یا رب العالمین، ہماری تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و مقبول و منظور فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین وبرحمتک یا ارحم الراحمین۔ جب دم واقعی ہو یا اللہ، لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔